अडयाला जेल रावलपिंडी की खुसूसी अदालत ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुना दी। ये केस 7 मई 2021 में सरकारी दौरे के दौरान क्राउन प्रिंस की जानिब से इमरान खान को तोहफे में दिए गए कीमती बल्गारी ज्वेलरी सेट की इंतहाई कम कीमत पर खरीदारी से मुतल्लिक है। मुशीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सजा पर तबसरा करते हुए कहा कि दूसरों को चोर कहने वाले खुद ही डाके मारते हैं, जबकि विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस की आज की सजा 190 मिलियन पाउंड केस की सजा खत्म होने के बाद शुरू होगी। 14 साल की सजा खत्म होगी तो उसके बाद 17 साल की सजा शुरू होगी। क्या ये सजा नई सजाओं की नई सीरीज का आगाज है? अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत के एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात उठाए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारत का ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ था। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब बांग्लादेश में तालिबे इल्म रहनुमा हादी उस्मान की शहादत के बाद एंटी इंडिया सेंटीमेंट उरूज पर है। इन तमाम इशूज के साथ साथ मार्को रूबियो के ताज़ा बयान और दीगर मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों के साथ आपके सवालों पर तफसील से तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, पेश खिदमत है आज की बात सेठी के साथ। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ साहब, पाकिस्तान सियासी तौर पर ऐसी फॉल्ट लाइंस के ऊपर वाक़ है जहाँ वक्तन फ़वक्तन हल्के फुल्के ज़लज़ले आते रहते हैं। हल्के फुल्के कभी कभी सुनामी भी आ जाता है। ये अभी हमने माजी करीब में देखा, एक सुनामी आया। तो वो फैसल वार्डा यही कह रहा ना कि सुनामी आने वाली है, क़यामत आने वाली है। उन्होंने तो अगली कोई बात कर दी, अब क़यामत क्या हो सकती है। सुनामी हमने देख लिया, फिर हमने देखा सुनामी ही के अरसे में जिनको सादिक और अमीन करार दिया गया था, आज उनके खिलाफ एक और फैसला आता है और उसमें उन्हें 17 साल की सज़ा मजबूरी तौर पर 2 मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत उन्हें जो सज़ाएँ हुई और उनकी अहलिया को भी उनके हमरा। तो ये है तोशाखाना 2। अब इसकी हम तफसीलात में जाएँ, जुज़ियात में जाएँ, वो तो एक अलग बहस है। लेकिन जो फैसल वावडा साहब कह रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने सवाल रखूँगी कि उन्होंने कहा अल्लाह रहम करे, दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है, कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। पता नहीं क्या मनवा रहे थे। वो कह रहे हैं ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। वो तो ऐसे जैसे अब इसके बाद आसमान टूटेगा, लेकिन किस पर टूटेगा ये अब आप बताएंगे। लेकिन जो आज की सज़ा है, इससे पहले सज़ाओं का एक सिलसिला है, कुछ मुअत्तल भी हुई, कुछ में अदालत ने ये भी कहा कि दोबारा से आप लेकर जाएँ इस मामले को, फेयर ट्रायल दोबारा से ज़रूरी है। आज की सज़ा के बाद इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान की सियासत को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सब सज़ाएं जो थी, ये तवक्को की जा रही थी कि ये होंगी। तो इसमें तो कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। इशू ये है कि ये सब सिविल अदालतों में हो रही हैं जी, या अपील और ये और वो, ये अभी इसके बाद हाई कोर्ट में अपील है, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील है, फिर अपील के अगेंस्ट अपील है, रिव्यू। जो असली चीज़ है वह कोर्ट मार्शल, जिसका इशारा ऑलरेडी जनरल फैज़ की कन्विक्शन का केस के अंदर दे दिया गया कि 9 मई जो है ना, वो अभी जनरल फैज़ के ऊपर उसकी ट्रायल नहीं हुई। सियासी मुकदमा से मुतालिक अलग से चल रही हैं मामला, उसकी तफ्तीश हो रही है। और मैंने पहले दिन कह दिया था कि ये जब खान साहब को उसके अंदर ले जाया जाएगा 9 मई केस में, और वहीं सज़ा होगी। अच्छा, तो इसलिए आई थिंक फैसल वार्डा साहब का इशारा यही है कि अब सारे जो केसेस हैं जितने भी लगे हुए हैं सबके ऊपर कन्विक्शंस आएंगी। अच्छा, और जो असली कन्विक्शन होगी वो 9 मई वाले केस में होगी, और वो बड़ा सीरियस केस है। दैट इज़ इंस्टिगेटिंग रिबेलियन इन द आर्म्ड फोर्सेस। दैट इज़ अ वेरी डेंजरस एंड सीरियस केस। ओके, इसी का इशारा उनके आखिरी जुमले में है कि अभी दलदल बाकी है, 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतज़ार करें। दूसरी तरफ लाहौर में भी जो कैद हैं कोट लखपत जेल में, उनको भी सज़ाएं सुनाने का अमल जारी है और हम देख रहे हैं कि किसी को मफरूर करार दे दिया गया और किसी को सज़ा दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त पाबंद सलासिल रहनुमा हैं। तो सिट साहब, आपने अपील की बात की, इससे पहले भी 190 मिलियन पाउंड में अपील सुनी नहीं जा रही, अभी तक लगने नहीं पा रही, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो पेंडिंग है। वहाँ भी कन्विक्शन हुई है जी, 190 मिलियन पाउंड केस में भी। तो इसमें कितने चांसेस हैं अपील लगने के जल्द? कोई चांसेस नहीं है। अपीलें देखें, क्या इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं है ना
کہ ان اپیلس کو جلدی لگانے کا. سزا ہو گئی, جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا جتنی دیر چاہیں ان کو کھینچ لے. تو یہ اپنی اپیل لانچ کریں گے, وہ سال 2 سال تو اپیل ہی سنتے رہیں گے, neither here nor there. اب یہ دیکھیں نا, یہ سیاسی چیزیں ہیں ساری, اس میں قانون کا کوئی خاص نہیں ہے, وہ تو دکھاوا ہے صرف کہ قانون کے مطابق سب کچھ ہونا ہے. جی مگر دراصل سب کیسز میں خان صاحب گلٹی ہیں. توشہ خانہ میں بھی انہوں نے قانون توڑا, 190 میں بھی انہوں نے قانون توڑا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اور بھی تو بڑے لوگ ہیں نا سیاستدان جنہوں نے بہت سی چیزیں ایسی کی ہیں, جی ان کے اوپر تو قانون جب لگتا تھا لگ جاتا تھا, جب ختم ہونا ہوتا تھا ہو جاتا تھا. تو یہاں سیاستدانوں کے خلاف جو کیسز بنتے ہیں وزن تو ان میں ہوتا ہے, گڑبڑ تو ہوئی بھی ہوتی ہے, مگر پھر سیاسی کمپرومائزز ہو جاتی ہیں اور ان کمپرومائز کے تحت وہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہاں بھی خان صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ چیزیں کنوکشنز ہوں گی, رہیں گے جیل میں اس وقت تک جب تک کوئی سیاسی سلوشن یا حل نہیں نکلتا. بیکاز آفٹر آل جیسے پیپلز پارٹی کے زمانے میں محترمہ کے اوپر کیسز بنتے تھے, پھر وہ واپس آ جاتی تھی, نواز شریف کے اوپر بنتے تھے وہ واپس آ جاتے, 10 سال کے بعد بھی آ کے اپیل ہو گئی اور کیس واپس ہو گیا تھا, ایز یو نو, جو کنوکشن ہوئی تھی ان کی ہائی جیکنگ کیس میں. تو یہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو آئی تھنک دیر از نو سرپرائز. مگر جو ایشو یہ ہے کہ جو کورٹ مارشل والا جو کیس ہے, دیٹ از اے ڈینجرس. وہ ملٹری کورٹس میں لے جانے کا اشارہ تو عمران خان صاحب خود دیتے رہے کہ یہ میرا کیس ادھر لے کر جائیں گے, ان کے وکلا کہتے رہے. تو کہنے سے کیا ہوتا ہے, وہ لج جائے گا وہاں. بیکاز کیس جو یہ ہے نا کہ آپ نے بغاوت بیوٹلی ابھارنے کی کوشش کی, تو وہ تو بہت سیریس ایشو ہے. اور اگر اس کے اوپر ایویڈنس ہے, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض جو ہیں بہت سی چیزیں نکل رہی ہیں باہر, آج کل تو سارا دن میڈیا یہی لگا رہتا ہے, فیض نے یہ کیا, فیض نے یہ کیا, فیض نے یہ کیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیض جو ہے وہ اپروور بنے گا, وعدہ معاف گواہ بنے گا کہ نہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس میں وعدہ معاف گواہ کی گواہی کے اوپر ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا تھا. یہاں وعدہ معاف گواہ بنے گا جنرل فیض, نہیں بنے گا, دوز آر دی ایشوز. مسعود محمود صاحب کو آپ یاد کر رہے تھے بھٹو کیس میں. اچھا سٹ صاحب, آپ نے تذکرہ کیا اس سے یہ سیاسی بنیادوں پر یہ مقدمات چلتے ہیں, جب کوئی زیر عتاب ہوتا ہے اور اس کے بعد جب واپسی ان کی ہوتی ہے وہ معاف بھی ہو جاتے ہیں. بے نظیر بھٹو, نواز شریف صاحب اور جتنے پاکستان کے روایتی سیاستدان, عمران خان صاحب ان سے اس لیے مختلف تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کرپشن نہیں کرتے عمران خان صاحب, یا دوسروں کے برعکس موروثی سیاست کے یہ خلاف ہیں. ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے اب یہ ڈو اینڈ ڈائی پوائنٹ آ چکا ہے, کیونکہ فیصل وابڈہ صاحب کی اس سے پہلے کی ٹویٹ اس دن کی ہے جس دن فیض حمید صاحب کو سزا ہوئی, اور آج کی جو ٹویٹ ہے جس دن عمران خان صاحب کو سزا ہوئی. سو اب یہ وہ ڈیسائزو پوائنٹ آ چکا ہے جس پر فیصلہ ہوگا کہ کمپرومائز کیا جاتا ہے یا نہیں. وٹ ڈو یو سی؟ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان اس وقت ریویو کریں گے اس پوزیشن پر؟ دیکھیے میرا خیال ہے جواب تو آلریڈی مل گیا آپ کو. ایک جواب یہ ہے اس کا کہ وہ جو ان کے ساتھی ہیں شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر صاحبہ اور باقی لوگ جو کوٹ لکھپت میں ہیں, لاہور میں, ان کی طرف سے سنا ایک خط لکھا گیا میڈیا کے لیے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا, لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. تو آج جو سماعت ہوئی جہاں یہ سزا سنانی تھی, تو وہاں خان صاحب نے آلریڈی انسٹرکشنز دے دیے ہیں سلمان صفدر صاحب کو کہ پاس آن کر دیں علیمہ خانم صاحبہ. علیمہ خان نے پریس کانفرنس کر دی, جی میڈیا ٹاک کر دی, اور کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ آپ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. فور سہیل آفریدی صاحب اسپیسیفیکلی کے پی کے. تو ایک طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ لڑائی, دوسری طرف کوٹ لکھپت والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات, اور ایک چھوٹے کوئی 3-4 نان اینٹیز ہیں جو کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے, وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں, راستے کھلے. یہ ہے میرا نہیں خیال کوئی راستے کھلیں گے. اچھا, میں نے کل کے پروگرام میں آپ سے یہ کہا تھا نا کہ ایک سائڈ کہے گی کہ مذاکرات کا کیا فائدہ ہے, یہ تو ٹرک کی بتی ہے. دوسری سائڈ کہے گی کہ جی لڑائی جھگڑے کریں, وہ کہے گا لڑائی جھگڑے عوام ہی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہی کل بات ہوئی تھی. تو آج بھی صورتحال وہی ایگزیکٹلی دا سیم. ٹو آنسر یور کویسچن, آئی ڈونٹ تھنک لڑائی جھگڑے کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے. چھوٹی موٹی اگر کرے گی بھی کچھ تو, اور ادھر مذاکرات جو ہے وہ تو سارا وقت حکومت تیار بیٹھی, اور اب تو حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے نا. مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو نہیں ہونے, وہ تو آلریڈی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کرنے یا کچھ کرنا ہے تو آپ سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بات کریں, اور وہ تو پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوگی. تو اب کیا یہ جو ہارڈ لائنرز جن کو خان نے نامینیٹ کیا ہے, اچک زئی صاحب ہیں, اور ادھر
جی علامہ راجہ ناصر عباس ہیں اور فریدی صاحب ہیں جی سہیل آفریدی صاحب تو ان کو تو اسی لیے کیا نا کہ جو پہلے لوگ تھے وہ تو مذاکرات اور سافٹ لائن لے رہے تھے نا, تو خان صاحب نے تو آلریڈی لیڈرشپ کو انسٹرکشنز دے دیے, تبدیل بھی کر دیے, تو خان صاحب کی پالیسی تو بڑی کلیئر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آن دا گراؤنڈ پی ٹی آئی کیا کرے گی. جی یہی والا سوال ہے اہم, اور یہ سزا اس دن آئی ہے جس دن پی ٹی آئی نے قومی کانفرنس تحریک تحفظ آئین پاکستان موومنٹ کے پلیٹ فارم سے بلائی ہے. آج یا کل وہاں بات چیت کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ, کوئی نہ کوئی راہ لینی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج اس پلیٹ فارم پہ, قومی کانفرنس کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ بتا دیا کہ اسٹریٹ موومنٹ کا حکم آیا ہے یا انسٹرکشن آئی ہے فرام اڈیالہ. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے عمران خان صاحب اسپاٹ لائٹ میں لا رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کو, میسیجز ان کے لیے آتے ہیں, ٹویٹس میں ان کا ذکر ہوتا ہے, اور آپ نے بتایا تھا ان کا انتخاب کس بنیاد پہ کیا گیا پوری دنیا میں ایک ماحول دیکھتے ہوئے. سو آپ نے کہا اس وقت پاکستان تحریک انصاف ریڈی نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہیں, سہیل آفریدی صاحب کا یہ امتحان اب اس سچویشن میں اگر اناؤنس ہوتا ہے کہ جیسے کہہ دیا, اور انہوں نے بھی کہا کہ اب ہم کفن یا آزادی میں سے ایک چیز کے لیے نکلیں گے, ابھی اس کے لیے آپ کتنی زمین ہموار سمجھتے ہیں؟ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں تاطار صاحب دیٹ ہی از بیہیونگ, کوپریٹ کر رہے ہیں, این ایف سی کے پلیٹ فارم پر بھی کیا. آپ کو یاد ہوگا عائشہ کہ گنڈا پور بھی تو بڑی گرجتا تھا, جی پھر بعد میں پتہ چلا از بیہیونگ, الٹیمیٹم دیتے تھے اتنے دن بعد, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا. ابھی تو آفریدی صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا جتنی باتیں گنڈا پور نے کی تھی, تو بعد میں آ کے پتہ چلا کہ خان صاحب سمجھتے ہیں از کمپرومائزڈ. اچھا تو اب آفریدی صاحب کیا کریں گے؟ اب چوائس نہیں ہے ان کے پاس. اگر تو انہوں نے خان کی بات ماننی ہے تو ہی ہیز ٹو ڈو اٹ ناؤ, ہی ہیز ٹو اسٹارٹ موومنٹ. اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پیسفل احتجاج کریں گے. جی پہلے بھی تو پیسفل احتجاج کی بات ہوتی تھی نا, جب آپ گاڑیوں میں بیٹھ کے, ٹرکوں میں بیٹھ کے آپ ڈی چوک کی طرف آپ جاتے ہیں تو گورنمنٹ حملہ سمجھتی ہے, آپ کہتے ہیں ہم تو پیسفل احتجاج کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ تو وہی کہیں گے جی ہم نے تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, ہم تو احتجاج کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ روکے گی ان کو, جب روکے گی تو یہ آگے بڑھیں گے تو پھر شیلنگ ہوگی, اور آگے بڑھیں گے تو پھر وہی ہوگا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا. اوکے, بٹ ان کی ملاقات کا کب تک آپ کو چانس لگتا ہے کہ وہ میسج لے کر جائیں بانی پی ٹی آئی کے پاس؟ آپ بھی عرصے سے کہہ رہے ہیں ہو جائے گی ملاقات. نہیں, ملاقات تو ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا کہتا ہے افریدی صاحب کو کرو, اور افریدی صاحب ان کو کیا کہتے ہیں میں کر سکتا ہوں, میں نہیں کر سکتا, باہر عوام کا کیا موڈ ہے کیا نہیں ہے. دیکھیے اس وقت بہت خوف ہے. جی ایک طرف تو ٹیررزم چل رہی ہے, افغانستان سے آ رہی ہے, انڈیا سے آ رہی ہے, اور کے پی از ویری ریڈیکلی افیکٹڈ. جی سو ایک طرف تو وہ سچویشن ہے. دوسری طرف اگر آپ کی سیاسی جماعت ایک اور اسی قسم کی شروع چیز کرتی ہے جس کے ساتھ ساری ایڈمنسٹریشن کی توقع اور اٹینشن ان کی طرف ہو جاتی ہے, تو ظاہر ہے دی ٹیررسٹ ول بی ویری ہیپی کہ یہ ہو رہا ہے, اور آپس میں لڑائی جھگڑے کریں, آپس میں مریں, تاکہ ہمیں اسپیس ملے کرنے کے لیے. اور آپ کے انٹیلیجنس اپریٹس جو ہے وہ سارا ادھر توجہ دے رہا ہے, تو پھر وہ ان کو تو کھلی چھٹی مل جاتی ہے. اس لیے آئی تھنک جو گورنمنٹ ہے ول ٹیک اے ہارڈ لائن, وہ نہیں اس قسم کی چیز کو الاؤ کریں گے. اور یہ جو سزا آپ نے سنی ہے آج, جی آپ نے دیکھا کس طریقے سے سزا بھی آ گئی, راتوں رات بلا کے کیس صبح فارغ کر دیا. جی تو آگے ایسے ہی ہوگا, سمری قسم کی چیزیں ہوں گی. اینڈ آئی تھنک واڈا صاحب کی بات کو سیریسلی لینا چاہیے. اینڈ آئی تھنک ہارڈ لائن, بہت ہارڈ لائن. میں کب سے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں, اور فیصلے کچھ ہو چکے ہیں. تو قومی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رہنما سب مل کے اس سچویشن کو بھانپتے ہوئے, گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسی لائن لیں گے؟ عائشہ یہ لوگ سب جو ہے نا پی ٹی آئی والے, جی دے آر پرزنرز آف دیئر اون ریٹرک. یہ سب قیدی ہیں. آپ سمجھتے ہیں قیدی نمبر 804 ہے, یہ سارے قیدی ہیں, یہ اس کے قیدی ہیں. 804 کسی کا قیدی ہے, اور یہ سب 804 کے قیدی ہیں. یہ کوئی انڈیپینڈنٹ پوزیشن نہیں لے سکتے. دیٹس دا وے دا پی ٹی آئی از اسٹرکچرڈ. اوکے رائٹ, ٹھیک ہے. تو ہمیں قومی کانفرنس کا بھی نتیجہ نظر آ رہا ہے. لیکن سیٹ صاحب آگے بڑھتے ہوئے اس سے پہلے اس فیصلے میں یہ ذکر کیوں کہ دا اولڈ ایج آف عمران احمد خان نیازی اور دا فیکٹ دیٹ بشرا عمران خان از اے فیمیل, عمر اور جنس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ مجھے تو بڑا کلیئر ہے کیوں کیا گیا. آپ نے دیکھا اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو ساری فوکس ہے وہ عمران خان کی ہیومن رائٹس, جی انسانی سالٹری کنفائنمنٹ میں ہے, قیدیوں کے لیے یہ ہے, ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, بچوں کے ساتھ یہ سب HR
ایشوز ہیں. تو یہاں یہ بیچ میں 2 لائنیں ڈال دی ہیں جی کہ ہم تو قانون کو بینڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں عمران خان کے لیے, بیکاز آف ہز پاپولیرٹی یا بیکاز آف ہز ایج یا بشرا بی بی کی خاتون ہونا. جی جی تو یہ دیز 2 lines آف دی انٹرنیشنل میڈیا کہ ہماری طرف سے تو ناٹ اونلی از دا لا بینگ اپلائڈ بٹ ویری لینینٹلی اپلائڈ. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی ہے نا کہ یہ سزا جو دی ہے یہ لیسر پنشمنٹ ہے, وارڈنگ لیسر پنشمنٹ. ہاں ہم نے تو ابھی کم دی ہے, سزا اس سے زیادہ بنتی تھی. ٹھیک ہے, یہ انٹرنیشنل میڈیا کی کنزمپشن کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. اب انہوں نے تو سلمان صفدر صاحب نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے اور فیصلہ چیلنج کریں گے. دیکھتے ہیں کب اپیل وہاں لگتی ہے اور پھر یہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے. لیکن اس کے امتحان بھی اور بھی ہیں فیصل وابڈہ صاحب کے بقول. تو دوسری طرف اب وہ اہم معاملہ جو ہم نے کل ڈسکس کیا, غزہ میں اسٹیبلائزیشن فورس اور اس میں پاکستان کا کردار, اس پر سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کا کل ایک سوال کا جواب ریفلیکٹ کرتا ہے جو آپ نے بتایا. لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس کے لیے رضامندی اس طرح سے شو نہیں کی. ان کی جملہ بہت محتاط تھا, بلکہ انہوں نے ایک سٹیج پر جا کے اس کو تھوڑا رک کے امپرووائز کیا. جی, تو اس سے کیا جھلکتا ہے کہ پاکستان نے کیا کمٹ کیا ہے ابھی تک؟ پاکستان نے ان کو پہلے دن سے کہا تھا کہ وی ول ریڈی ٹو بی پارٹ آف سچ اے اسٹیبلائزیشن فورس, جی پرووائڈیڈ باقی لوگ بھی آئیں. مگر ہم کسی صورت میں بھی وی ول ناٹ گیٹ انوالوڈ آن دی اسرائیلی سائڈ. ہم کسی ایسی کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو کہ پرو اسرائیل ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کے ساتھ وی آر اینٹی پیلسٹائن اور اینٹی حماس. جی, ہم ایک پیس کیپنگ فورس بن سکتے ہیں, مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی اور آپ نے کام کروانا ہے تو وہ نہیں ہوگا. اچھا, ہاں, تو اب یہ میں نے کل کے پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ پاکستان ول ناٹ بی پارٹ آف اٹ اگر آپ نے ان سے حماس کا کرانا ہے. آج روبیو صاحب نے جب پوچھا گیا سوال جی تو اس نے بڑا محتاط ہو کے کہا کہ پاکستان نے یہ تو کہا ہے کہ وہ کنسیڈر کریں گے, جی, یہ نہیں کہ وہ کریں گے, آفر ٹو بی اے پارٹ آف. سوچیں گے کہ اس کے بارے میں. اور پھر بہت سے سوال ہیں ابھی, اور ہمیں بھی چاہیے کہ وہ سوالوں کے جواب ابھی ہمارے پاس بھی نہیں ہیں. یہ بھی کہا جی, بالکل تو بالکل اس کی اسپیچ سے واضح ہو گیا جو کل میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان ول ناٹ بی پارٹ آف اے فورس جو کہ حماس کو ڈسارم کرے گی یا اسرائیل کے حق میں کوئی چیز ہوگی, یہ نہیں ہوگا. دوسری چیز وہ خود کہہ رہا ہے کہ ابھی تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کون کون ہوگا, کیا ان کی ڈیوٹیز ہوں گی, اور ہو ول لیڈ دا فورس. تو یہ سارے سوال, اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہم نے بھی ہوم ورک کرنا ہے, اب نہیں یہ سارا کچھ کرنا ہے. سو آئی تھنک مجھے نہیں نظر آتا کہ شارٹ ٹرم میں یہ جلدی کو فورس بن جائے گی. انہوں نے دیگر ممالک کی بات کی کہ اور ممالک پھر تیار ہیں. تیار تو ہیں, جیسے پاکستان تیار ہے, مگر کنڈیشنز ہیں ہر ایک نے لگائی ہوئی, ہر ایک نے کنڈیشنز لگائی ہوئی. ٹھیک, تو آپ کے خیال میں باقی ممالک بھی اس سے اجتناب کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے جیسے پاکستان کی طرف سے کچھ آبجیکشنز ہیں, اسی طریقے کے ساتھ ایجپٹ کے بھی ہوں گے, اسی طریقے کے ساتھ ٹرکی کے ہیں, اسی طریقے کے ساتھ انڈونیشیا کے ہیں. کسی کے زیادہ ہیں, کسی کے کم ہے, ڈیپینڈنگ آن دا انٹرنل سچویشن. تو یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی سیٹنگ اپ دس فورس. اور کتنا عرصہ لے گا یہ ابھی پلان نہیں میں امپلیمنٹ کہہ ہونے سکتا, آئی ڈونٹ نو کہ ایکچولی اندر کی بات کیا ہے, مگر یہ ضرور ہے کہ بہت سے ایشوز ہیں, اتنی جلدی یہ کام نہیں ہونا. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ کدھر کس کروٹ بیٹھے گا اور کون کون اس اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ ہو سکتا ہے, ان سوالوں کے جواب ملنا بھی باقی ہے. لیکن پاکستان کے حوالے سے ہمیں پوزیشن تھوڑی سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے بیان کے بعد کلیئر ہوتی دکھائی دے رہی ہے. پروگرام میں ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور اب ہم غور کریں گے, سیٹ صاحب کا انالیسس لیں گے کہ بنگلہ دیش کے حالات کیوں سنبھلنے نہیں پا رہے. سیٹ صاحب, پچھلے سال سے جو تبدیلی کا سلسلہ حسینہ واجد صاحبہ کی رخصتی کے بعد شروع ہوا وہ مسلسل جاری ہے, اور جب وہاں انتخابات کا اعلان کر دیا گیا کہ 12 فروری 2026 کو بنگلہ دیش میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے, اس سے اگلے دن ایک اسٹوڈنٹ رہنما جو کہ ان تبدیلی کے عمل میں شریک رہے اور فرنٹ لائنر رہے, ان کا قتل ہو جاتا ہے اور انڈیا مخالف مظاہرے بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتے ہیں. کیا محرکات ہیں اس واقعے کے, اور اس کے بعد کتنا ایزی ہوگا انتخابات میں جانا بنگلہ دیش کے لیے؟ دیکھیے, انتخاب تو ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ ڈی ریل کیا جائے, ڈی اسٹیبلائز کیا جائے بنگلہ دیش کو, اور اس قسم کی جو حادثے ہیں یہ ہوں گے. اور مگر بنگلہ دیش کے اندر جو موڈ ہے عوام کا, اسپیشلی ینگ اسٹوڈنٹس کا, وہ اٹس ویری اینٹی انڈیا. اچھا, اب سچویشن یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے, پاکستان, چائنا, بنگلہ دیش کا ایک نیکسس بن رہا ہے, ایک ٹرائنگل بن رہا ہے. دس ول تھریٹن انڈیا. پاکستان کے ساتھ تو ہم نے ابھی بدلہ لینا ہے.
चाइना के साथ हमने अपने आप को तकड़ा करके डिफेंस करना है। बांग्लादेश को तो सबक सिखाया जाए कि ये ना हो कि ये भी हिस्सा बन जाए। तो पुराने ज़माने में ये इल्ज़ाम लगता था कि बांग्लादेश के बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान की जिहादी जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे इंडिया में। ये झूठा था इल्ज़ाम था, मगर इल्ज़ाम ये लगता था। ठीक, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस LOC टू कश्मीर, उधर से बांग्लादेश से। अच्छा, तो अब वो जब फिर हसीना की गवर्नमेंट आई तो वो सब ख़त्म हो गया। पाकिस्तान वाज पर्सोना नॉन ग्राटा, इंडिया जम गया वहाँ। हसीना की गवर्नमेंट के दौरान जमात इस्लामी के ऊपर बहुत सख्त तशद्दुद हुआ। जमात इस्लामी वॉज अ रीजनबली पॉपुलर पार्टी, मगर बहुत तशद्दुद हुआ, बड़े लोगों को सज़ाए मौत भी दी गई। जी, जमात इस्लामी के रहनुमाओं का हम सिलसिला सुनते रहे अरसे बाद। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ एक खला पैदा हो गई है। खालदा ज़िया जो है वो बीमार है जी, शी इज़ नॉट एबल टू पुट अप अ डिफेंस, वेंटिलेटर पे भी उन्हें डाल दिया गया और वैसे भी उनकी कोई ख़ास पॉपुलैरिटी वहाँ नहीं है। तो अब यहाँ एक अनपॉपुलर फोर्स फारग हो गई है, अवामी लीग, जी। और दूसरी फोर्स है नहीं कोई, एक खला है। जो लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, उनको ऐसे लग रहा है कि अगली इलेक्शन में जमात इस्लामी शायद इलेक्शन ना जीत जाए, या बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ या बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट वोटिंग के साथ वो पार्लियामेंट के अंदर आके गवर्नमेंट को, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इंडिया तो मर जाएगा। तो वो तो फिर एक इस्लामी महाज खड़ा हो जाएगा अगेंस्ट इंडिया जी। तो आई थिंक, और पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल सेट हो जाएंगे वो। तो इसलिए मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर अब अगर आप इंडियन मीडिया को देखें आयशा, और मैं आपको कहूँ वहाँ जो चीज़ें उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इंडियन मीडिया को जो बातें बता रही हैं जी, वो तो ये बातें हैं कि जी हम किसी तरीके के साथ बांग्लादेश को ऊपर और नीचे कट करेंगे। हम ऊपर हम कट करेंगे जहाँ चिकन्स नेक है, इंडिया बांग्लादेश की टेरिटरी जो है उसको कट करके अपना हिस्सा बनाएगा। 7 सिस्टर्स की आप बात करें, वो जो क्योंकि जब states से हैं। यहाँ से लगाना कि हम 7 सिस्टर्स के अंदर गड़बड़ करेंगे, हम करेंगे वहाँ, वी विल एक्सपोर्ट जिहाद। जी तो ये भी उस समय यहाँ लोगों ने कह दिया बांग्लादेश के अंदर। जी, बिल्कुल। नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर हैं, उनका बयान बहुत चला इंडिया में। अच्छा, उधर से यहाँ उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है, तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। ओके, एक ऊपर से चिकन नेक, उसको काटेंगे हम ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ भी काटेंगे ताकि ये जो रोहिंग्यास है ये जहाँ जहाँ इस वक्त सेटल्ड है उनको बुला के वहाँ सेटल किया जाए, एक ऑटोनमस रीजन बना दी जाए, नॉट ऑफ बांग्लादेश बट ऑफ म्यांमार। ओके, उनको अलग टेरिटरी दे दी जाए। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है, इनको सबक सिखाएंगे हम। तो अब आप देखिएगा कि इंडिया विल स्टार्ट प्रमोटिंग दिस फिलॉसफी और प्रेशर ऑन बांग्लादेश। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो LOC पे हट के इधर चला जाएगा टुवर्ड्स बांग्लादेश। ठीक। तो आप यानी जैसे आपने खला की बात की और कहा कि जमात इस्लामी के चांसेस ज़्यादा लगते हैं सिचुएशन में, या इंडिया को ये खौफ है, स्टूडेंट लीडर्स ये जितने जिन्होंने इस कैंपेन में, मुहिम में हिस्सा लिया था हसीना वाजे साहिबा के खिलाफ, इस कत्ल के बाद आप समझते हैं कि मज़ीद कत्ल, ये लीडर्स कत्ल होंगे? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि मज़ीद और इस किस्म के हादसे होंगे या इस किस्म की टारगेटिंग होगी, मगर इस पर कोई शक नहीं है कि वहाँ फोर्सेस हैं ऐसी जो कि स्टूडेंट मूवमेंट को कमज़ोर करना चाहती हैं। और अगली इलेक्शन की तैयारी हो रही है कि अगली इलेक्शन किस तरीके से मैनिपुलेट करनी है या उसको किस डायरेक्शन क्या देनी है उसको। तो पता नहीं, मैं तो मुझे तो ऐसा लगता है शायद इलेक्शन ना ही हो। इट मे बी दैट दे मे पोस्टपोन द इलेक्शंस। जिस किस्म के हालात चल रहे हैं वहाँ, बड़ी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं, और पता नहीं ये यूनस जो है ये कंट्रोल भी कर सकेगा कि नहीं। जी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनस, अभी तो उन्होंने इस इंतकाल पर तशवीश का इजहार किया है, और जो उस्मान हादी हैं उनकी तदफीन यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी में कर दी गई है। लेकिन बहुत अहम है कि इन मुजाहरों में 2 बड़े अखबारात के दफातर जलाए गए और सकाफती मरकज़ तक जला दिया गया। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मुझे जो यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनमें से एक अखबार तो बड़ी सेकुलर पोजीशन लेता है। जी, लिबरल सेकुलर पोजीशन, उनके ऊपर भी अटैक हो रही है, क्योंकि कहा यह जाता था कि लिबरल्स जो हैं दे वर प्रो सेटलमेंट्स विद इंडिया, वहाँ के सेकुलर जो थे, इंडिया सेकुलर कंट्री। तो
جو سیکولرزم ہے دیٹ از انڈر اٹیک آلسو. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دس ہیز ٹو بی جماعت اسلامی ایلیمنٹس. سارے پہلو اس میں قابل غور ہیں. تو کیا معاملات ہو سکتا ہے بنگلہ دیش میں, یہ ہم نے جانا. سٹ صاحب ایک اور انپریسیڈنٹڈ, مجھے تو ایسا ہی لگا, یہ شاید بھارت کے ستارے گردش میں اسی لیے اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ پہلگام اٹیک کے اوپر یو این کے ایک 5 ایکسپرٹس ہیں, ان کی رپورٹ آئی ہے سامنے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو پاکستانی ٹیریٹری کی پامالی کی گئی ہے یہ ان لافل ہے. سو یہ تو پاکستان کے موقف کی تائید ہو گئی. بالکل ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے, اور کافی سیریس قسم کے الزام لگائے ہیں. جی تو یہ جو یو این کی رپورٹ آئی ہے دس از کوائٹ کمپریہنسو. اس میں 8-10 انہوں نے الزام لگائے ہیں یا فائنڈنگز کی ہیں. جی پہلی فائنڈنگ تو یہ ہے کہ رائٹ ٹو لائف اینڈ سیکیورٹی, کہ انڈیا کی جو کراس بارڈر اسٹرائکس ہوئی ہیں انہوں نے بہت سے آرٹیکل 6 ہے آئی سی سی پی آر کا جس کو وائلیٹ کیا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ملٹری ایکشن کے ساتھ ایسکلیشن ہو سکتی ہے, جس کے ساتھ سویلینس کی لائفز آر ان ڈینجر. اگر کوئی جنگ ہوتی ہے, ایسکلیشن ہوتی ہے, ایونچولی سویلینز ول لوز دیئر لائف. تو سارا بلیم جو ہے انہوں نے انڈیا کے اوپر ڈالا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے, ساورنٹی, اس کو وائلیٹ کیا ہے انڈیا نے, اور یہ دس از ناٹ ان ایکسیپٹیبل. انہوں نے جو انٹرسٹنگ بات ہے, انہوں نے جو انڈس واٹر ٹریٹیز کا بھی بات اس کے اندر لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انڈیاز یونیلیٹرل سسپینشن, جو خود انہوں نے فیصلہ کر کے اس کو کیا ہے, یہ غلط ہے. اس کے ساتھ پانی کو تھریٹن کیا ہے, اور یہ سینیٹیشن ایگریکلچر انڈسٹری کے لیے ضروری ہوتا ہے, اینڈ دس از رائٹ ٹو واٹر اینڈ لائیولیہڈ. دس از اے سیریس وائلیشن. اسی طریقے کے ساتھ دریاؤں کے جو فلو ہے ریورز کی, اس کو اگر یہ آلٹر کرتے ہیں, آج کل آپ کو پتہ ہماری طرف سے یہ چناب کے اوپر ہو رہا ہے کہ انڈیا ان کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, آج کی خبریں یہ, اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. اس کے اندر وہ بھی آ گیا کہ انڈیا جو ہے از ڈسرپٹنگ دا فلو آف واٹر, جو کہ از ناٹ ایکسیپٹیبل, اینڈ سو آن. سو ٹرانس باؤنڈری ایفیکٹس, رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ, سیلف ڈٹرمنیشن, سویلین ہارم اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, پیسفل ریزولوشن, لمبے چوڑے انہوں نے باتیں کی ہیں. آئی تھنک دس از ویری سگنیفیکنٹ. پاکستان کو چاہیے کہ اس رپورٹ کو دنیا میں پھیلائیں, بیکاز ادروائز یو این رپورٹس تو بیسکلی ممبرس کو چلی جاتی ہیں, چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بٹ آئی تھنک ہمارے جو اسپوکسمین ہیں ان کو یہ ساری چیزیں, they should learn these things, have facts and figures at their disposal. جیسے ہی کوئی بات انڈیا پاکستان کی آتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یا کوئی انٹرویوز ہوتے ہیں, تو they should be able to quote chapter and verse from this report. اچھا سر صاحب, پہلگام اٹیک کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے پیشکش کی تھی کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرا لیتے ہیں اس معاملے کی. آپ کو لگتا ہے یہ اس کا ایک متبادل ہو سکتی ہے یہ رپورٹ؟ نہیں, بیکاز دس از جنرل رپورٹ. وہ جو چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان سے لوگ آئے تھے, جی ان کی کریں نا انویسٹیگیشن, کہ آپ پاکستان سے کوئی لوگ آئے تھے, ویئر از دی ایویڈنس, یا آپ نے فالس فلیگ کیا ہے. تو اس قسم کی اگر کوئی رپورٹ بنے گی انٹرنیشنل, تو پھر جا کے سمجھ آئے گی. مگر وہ انڈیا وہ تو کبھی نہیں الاؤ کرے گا. ٹھیک, انہوں نے پہلے بھی اس طرح کے عمل سے انکار کر دیا تھا, کوئی جواب نہیں دیا. انڈیا کے خلاف تو آپ دیکھیں ایک محاذ بند تو گیا ہے نا. انڈیا کی جو کشمیر کے اندر وائلیشنز ہیں, جو ریپریشن ہے, وہ بھی اب انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچ گئی ہے. پھر انڈیا کی یہ ملٹری فیلئر, کسی نے ساتھ نہیں دیا انڈیا کا. اور ویسے بھی نریندر مودی کی جو پاپولیرٹی ہے ان انٹرنیشنل ورلڈ کیپٹلز, وہ گر گئی ہے. آپ کس قسم کی جو ہندتوا کا جو ایجنڈا ہے, دیٹ از اینٹی دی سیکولر ایجنڈا آف ڈیموکریسی, جو کہ جس کو دنیا پہلے سے پروموٹ کر رہی تھی ایز انڈیاز گریٹ ایسٹ, وہ تو رہا نہیں اب. اور میرا خیال ہے انڈیا کے اندر بھی اپوزیشن شروع ہو گئی ہے اب ٹو دا ہندتوا پروجیکٹ. تو اس لیے آئی تھنک انڈیا کے لیے وہ سمپتی نہیں رہی ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل جو پہلے تھی. اس سے پہلے آپ نے کہا پاکستان کے حوالے سے رپورٹس آتی تھی تو انڈیا اس کی بنیاد پر اپنا ایک بیانیہ عالمی سطح پر بناتا تھا اور بناتا آیا ہے. اس طرح کی رپورٹس کو لینے کے بعد یہ کتنی بڑی سفارتی کامیابی سمجھتے ہیں آپ؟ اور بھارت نے ابھی تک اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ جواب ہے ہی نہیں ان کے پاس. کیا جواب ہے ان کے پاس؟ they don't have an answer to this. وہ ساری باتیں جو اس میں لکھی گئی ہیں, یہ سارے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر دہرائی گئی ہیں. کہیں نہ کہیں یہ بات آ رہی تھی, اور یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ پہچانا ہے کہ انڈیا کے اندر کیا گڑبڑ ہو رہی ہے, اور دن بدن یہ زیادہ پہچانی ہو رہی ہے کہ جی انڈیا کے اندر سیکولرزم جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, مائنورٹیز کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں, تشدد ہو رہا ہے, ریپریشن ہو رہی ہے, ڈیموکریسی ریٹریٹ کر رہی ہے. یہ سارے جو انڈیا کے اسٹرانگ پوائنٹس تھے وہ سب انٹرنیشنل, ہم تو کہتے تھے ہماری بات کوئی نہیں سنتا تھا,
مگر اب تو انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہے ہیں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں. اور ایسے میں ایک ایسا عمل بہار کے وزیر اعلیٰ کا نتیش کمار صاحب, اب آپ دیکھ لیں, وہ تو وائرل ہو گیا, دنیا میں دیکھا انہوں نے کیا کیا ہے, کیسے نقاب کھینچا, اور اس کے بعد کیسے وہاں ضمانت ملے گی کہ دیگر خواتین کے ساتھ ایسا سلوک کوئی راج چلتے میں نہیں کرے گا؟ نہیں کوئی نہیں, راج چلتے میں کریں گے, دس از دی ایجنڈا, اور دنیا دیکھے گی یہ, اور بدنامی ہوگی انڈیا کی. افسوس اس بات کا کہ انڈین مڈل کلاسز ہیں نا, انہوں نے بالکل یہ کہانی اپنی بنا لی ہے, یہ بیانیہ اپنا بنا لی ہے. وہاں کوئی سمپتی نہیں ہے. چھوٹی بہت میڈیا کے اندر باتیں ہوئی ہیں, مگر جس طریقے سے کنڈیم کرنا چاہیے تھا اس کو, نہیں کیا لوگوں نے. وہاں اگر کسی نے کنڈیم کیا تو مسلم آرگنائزیشن سے کیا, یا کچھ سیکولر ایلیمنٹس جو کہ ابھی بھی کھڑے ہو کے کوئی بات کانگریس کرتے نے ہیں. کیا ہے, اسد الدین اویسی صاحب, انہوں نے کانگریس کا یہی تو مسئلہ ہے نا کہ کانگریس کی اس وقت فالوئنگ بہت کم ہے, مگر کوئی بی جے پی کے اندر سے کوئی ایسی آواز نہیں آئی کہ ہمیں یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. نہیں آئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا تو وہ معذرت کرتے اپنے اس عمل پر یا استعفیٰ دیتے. نہیں, استعفیٰ تو کوئی نہیں دیتا, معذرت کر لیتے یا ایکسپلینیشن کو دے دیتے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, غلط ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ان کا مقصد نہیں تھا, کچھ اس کو مس انٹرپریٹ ہو گیا, اس قسم کی بات آتی نا. نریندر مودی نہیں, کسی نے نہیں کی. تو یہی تو ہوتا ہے جس سے انکریجمنٹ ہوتی ہے, کرو, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس واقعے کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں وہاں کے سماجی ڈھانچے پر, یہ آپ نے جانا. بہرحال یہ ایک ایسا عمل تھا جس کی بڑے پیمانے پر مذمت کی جانی چاہیے تھی, اور ان کو بھی اپنے اس عمل پر شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ ہو نہیں سکا, اور اس سے بھارت کا مجموعی طرز عمل اور وہاں کے رجحانات جھلکتے ہیں. واپس آتے پروگرام میں ہم ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو, اور اب سوالات شامل کر لیتے ہیں. لاہور سے فرا. فریضہ, میری بیٹی ایک لاہور کی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی سیمینار یا کانفرنس ہوتی ہے یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ آئی ہو یا آرمی لیڈرشپ آئی ہو, بلوچی اور پختون بچے یہ بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, سوال کرتے ہیں اور ضرور شرکت کرتے ہیں. لیکن پنجابی بچے بالکل نہیں جاتے اور نہ کوئی سوال کرتے ہیں, بہت کم جاتے ہیں. تو یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ اتنا نان سیریس بیہیویئر پنجابیوں میں ہے, یا یہ ان کے دماغ میں ڈال دیا گیا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمیں سب کچھ نارمل مل رہا ہے, جبکہ بلوچی اور کے پی کے جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ کیا بیہیویئر ہے اور اس کو کیسے سدھارا؟ پتہ نہیں یہ ایک جنرل ٹرینڈ ہے یا شاید ایک اسپیسیفک کیس ہے جہاں پنجابی لڑکے لڑکیاں نے سوال نہیں کیے یا مشکل سوال نہیں کیے, اور بلوچ اور پشتون بچوں نے سخت سوال کیے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور جگہ پہ بھی ایسے ہوتا ہے یا نہیں, مگر سمجھ آتی ہے کہ اگر ایسے ہے تو وہ کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان اور کے پی دونوں ٹربلڈ پروونسز ہیں, وہاں بہت ٹیررزم بھی ہے, وہاں ایک سینٹیمنٹ ہے جو کہ اگینسٹ اسٹیبلشڈ سسٹمز جو ہیں, اور جو لوگوں کو وہاں پراپ اپ کیا ہوا ہے. سو وہاں تو دیز آر ویری سیریسلی ٹربلڈ پیپل. جو ڈسپیرنسز ہیں وہ بھی ایک پروونس میں ہیں, بم پھٹ رہے ہیں دوسری پروونس میں, تو لوگ زیادہ پریشان ہیں وہاں. پنجاب بائی کانٹراسٹ بڑا پیسفل ہے بائی کانٹراسٹ, اور تو یہاں زیادہ تر جو توجہ ہے وہ ہے یہ پڑھائی لکھائی کی جائے, جابز لیے جائیں, سو آن. اتنا پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے یا انکوائری نہیں ہے وہاں. تو اٹ افیکٹس لائفز آف ایوری موسٹ ہومز. تو آئی تھنک دیٹس وائی وہاں کے جو بچے یہاں آئے ہوئے ہیں, جب وہ سوال جواب کرتے ہیں تو دیر از اے لاٹ آف اینگوش وچ از بوتھ پروونشل اینڈ پرسنل. تو یہ ہے معاملہ. فرا صاحب آپ کو ملا جواب. اور اب گجرانوالہ سے غلام غفور. سر میں آپ کا شو ڈیلی دیکھتا ہوں, مجھے آپ کی باتیں بہت زیادہ پسند ہیں. ایک چھوٹا سا سوشل مسئلہ ہے کہ اکثر جو گاڑی کے کاغذ نیا کارڈ جو بن کے آتا ہے یا لائسنس آتا ہے یا کوئی بھی چیز آتی ہے, اس پہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہو جاتا ہے جو گم ہونے کی صورت میں آسانی سے لٹایا جا سکتا ہے. لیکن جو پاسپورٹ ہے اور جو شناختی کارڈ ہے اس پہ جو نمبر ہے وہ مینشن نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے جب بھی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ گم ہوتا ہے تو یا کسی کو گمشدہ ملتا ہے تو وہ اس کے مالک کو لٹا نہیں سکتا, یا ان لٹانے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ لیٹر باکس پہ ڈالیں. لیٹر باکس کی جگہ اگر اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھ دیا جائے جیسا کہ دوسری ادر گورنمنٹ ڈاکومنٹس پہ لکھا ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہوگی. میرا خیال ہے جو سننے والے ہیں وہ سن لیں گے آپ کا ریکویسٹ کہ جی یہ فیسلٹی بھی ہونی چاہیے. میرا خیال ہے جب ایڈریس لکھا گیا ہے تو پھر زیادہ مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. اگر گم جاتا ہے تو ایڈریس تو لکھا ہوا ہے, یو کین بی کانٹیکٹڈ.
اب آپ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون نمبر بھی لکھ دیا جائے، بات یہ ہے کہ آپ لوگ تو ٹیلی فون چینج کرتے رہتے ہیں، سم کارڈ چینج ہوتے رہتے ہیں اینڈ سو آن. بہرحال آئی تھنک آپ کی جو بات ہے جو سننے والے ہیں سن لیں، اگر ان کا خیال ہے کہ یہ بھی انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے ڈیٹا بیس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ایڈریس بھی چینج ہوتا رہتا ہے سیٹھی صاحب، جب کرائے کے مکانوں میں جو رہنے والے ہیں یا کوئی اگر ری لوکیٹ کرتا ہے تو ایڈریس بھی چینج ہوتا ہے. ہاں مگر وہ پرماننٹ ایڈریس لکھتے ہیں، پر ٹیمپرری ایڈریس نہیں لکھتے. پرماننٹ ایڈریس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے والدین یا جہاں وہ آبائی گھر. اوکے ٹھیک. اوکے. اور اب اگلا سوال بہت اہم، نوید انجم انگلینڈ سے. ہمارے ملک میں ایک بات عام پائی جاتی ہے یا مشہور ہے کہ جس کا ذکر مرحوم جنرل حمید گل نے بھی ایک دفعہ ایک انٹرویو میں کیا تھا کہ ہر چیف آف آرمی سٹاف کی جو تقرری ہے وہ امریکن کنسنٹ کے ساتھ ہوتی ہے پاکستان میں. 2013 کے راؤنڈ باؤٹ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ایک کیری لوگر بل آیا تھا جس دوران کچھ ایشوز پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض تھا یا انہوں نے سٹینڈ لیا تھا، لیکن پھر کیری لوگر بل سائن ہو گیا اور ہمارے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کی ان کی ایکسٹینشن بھی ہو گئی تھی. اس کیری لوگر بل میں ایک بات اس وقت مشہور ہوئی تھی کہ ایک شیک تھی جس میں یہ مینشن تھا کہ ہر 2 سٹار جنرل لیول کی، جنرل آرمی میں جنرل لیول کی جو پروموشن ہے وہ امریکن کنسنٹ کے ساتھ ہوگی. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ کائنڈلی اس پہ ذرا. اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس قسم کی بات کسی بل میں بھی آئے اور نہ ہی آئی ہے. اب آپ نے کیری لوگر بل کی بات کی. کیری لوگر بل غالباً 2009 میں آیا تھا جی، اور اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب فارن منسٹر تھے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. اور کیری لوگر بل کا جو مفاد تھا وہ اس میں 2 مین پوائنٹس تھے جو مجھے یاد ہے. ایک یہ تھا کہ انہوں نے 5 اور 10 سالہ پروگرام بنایا تھا کہ جی اگلے 5 سال میں $7.5 بلین ہم سویلین گورنمنٹ کو دیں گے، $1.5 بلین پر ایئر کے حساب سے جی. اور پھر اس کے بعد اگلے 5 سال بھی ایسے ہی ہوگا، اور یہ ہوگا فار دا ڈیولپمنٹ آف ہاسپٹلز اینڈ اسکولز، تاکہ امریکن سینٹیمنٹ بڑے پاکستان کے اندر، پرو امریکن. کو سب کو پتہ تھا کہ پاکستان کے اندر بہت اینٹی امریکنزم، تو پرو امریکنزم کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا سویلین گورنمنٹس کو ہم یہ پیسے دیں گے. مگر اس کے ساتھ جو دوسرا حصہ جس کو شاید آپ مس ریڈ کر رہے ہیں، ایک اور بھی حصہ تھا جس کی وجہ سے کوئی پرابلم بن گیا تھا. وہ حصہ یہ تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ ملٹری ایڈ جو ہے جہاں تک پاکستان کو دینا ہے اس کے اوپر کنڈیشن لگا دی تھی انہوں نے کہ ہم دیں گے، مگر کنڈیشن یہ ہے کہ ملٹری پولیٹیکل انٹرونشن نہیں کرے گی، پولیٹیکل فیڈلنگ نہیں کرے گی، مداخلت نہیں کرے گی سویلین آرڈر کے اندر. یہ جب اس کے اندر بل میں آ گیا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی لیڈ بائی جنرل کیانی بڑے اپسیٹ ہو گئے کہ یہ دیکھیں نا، یہ تو ہمارے پہ الزام ہے اینڈ دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اوپر یہ الزام لگ رہا تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ ملٹری کو پش بیک کرنا چاہ رہے ہیں، اور تو اس وقت پھر بڑی پرابلم بن گئی تھی کہ جنرل کیانی نے پھر شور ڈال دیا کہ اس کو واپس کریں، یہ کلاز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو بھاگنا پڑا ٹو گو اینڈ میٹ کیری اینڈ ٹرائی اینڈ سے کہ یار اے کلاز کڈو، وہ سارے گلے پہ گئے نے اینڈ سو آن. اینڈ سو پھر وہ رہ ہی گیا کہ کیری لوگر بل آگے وہ بڑھا ہی نہیں، بیکاز military was not prepared to accept this clause. میمو گیٹ اسی عرصے میں آیا، پھر اسی عرصے میں میمو گیٹ اسکینڈل آیا، اور پھر اب آپ نے بتا ہی دیا. تو ملٹری کا یہ خیال تھا اس وقت کی کہ یہ آصف زرداری، حسین حقانی نے مل کے کیری لوگر بل جو ہے یہ بنوایا ہے اور ہمیں پیچھے دھکیل رہے ہیں. اور اس وقت آصف زرداری صاحب کے اوپر بڑا پریشر تھا اینڈ سو آن. آئی تھنک وہ پھر اب میمو گیٹ والی ایک الگ سٹوری ہے، بٹ دیٹ واز اے بگ پش بیک بائی دا ملٹری اینڈ کیری لوگر بل فارغ ہو گیا تھا. یہ نہیں تھا اس میں اندر کہ جی وہ میجر جنرلز کی پروموشنز بھی جو ہیں وہ بھی سویلین سے پوچھ کے ہوں گی، ایسی بات نہیں. حمید گل صاحب کے ایک انٹرویو کا وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا تاثر دیا تھا. حمید گل صاحب، اب میں کیا ان کے بارے میں کہوں. حمید گل صاحب ایک کنسپیریسی تھیورسٹ تھے جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے روس کے خلاف جہاد آرگنائز کی تھی وایا دی ایجنسی، اور سب سے بڑے اس وقت تو پرو امریکن وہی تھے. تو اب وہ بعد میں ظاہر ہے جب ان کو فارغ کیا گیا تو پھر انہوں نے اینٹی امریکن پوزیشن لینی شروع کر دی. چلیں سبھی واضح ہو گیا اس سوال میں جو مینشن کیا گیا تھا. اب ہمارے ایک ریگولر ویور ہیں برے والا سے عمر فاروق.
امریکہ ماضی میں جب بھی اپنی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کا جب ڈاکومنٹ جاری کرتا ہے تو اس کے اندر ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان کا کوئی نہ کوئی ذکر لازمی ملتا ہے آپ کو. لیکن انٹرسٹنگلی جو ہے جب میں نے اس ڈاکومنٹ کو بڑا غور سے پڑھا اس کے اندر مجھے پاکستان اور افغانستان کا کوئی ذکر نہیں ملا. اور دوسرا اس کے اندر ایک بڑا میں نے ایک میجر شفٹ یہ دیکھا ہے کہ پہلے جتنی بھی امریکن پالیسیز جو تھی وہ اس طرح ڈاکومنٹ جاری ہوتے تھے اس کے اندر واضح طور پہ تھا وہ چائنا کنٹینمنٹ کا ذکر ہوتا تھا کہ چائنا کی جو سپرمیسی کو جو ابھی ان کی ہوتی جائے اس کو کنٹین کیسے کیا جائے. لیکن اب تھوڑا سا اس پالیسی کا جو مجھے فیل ہوا کہ اس کے اندر چائنا کو ایز اے اپوننٹ نہیں بلکہ ایک پارٹنر کے طور پر امریکہ جو ہے وہ آگے سمجھنے جا رہا ہے. تو مجھے بتائیے کہ میری انڈرسٹینڈنگ کس حد تک ٹھیک ہے, اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس وقت اس دفعہ اتنا ذکر نہیں ہے پاکستان کا اور افغانستان کا, بیکاز جب ذکر ہوتا تھا تو اس وقت تو فوکس ہی سارا افغانستان تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان تھا, بیکاز امریکنز وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اینڈ تو اس لیے ظاہر ہے اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ اس وقت ٹیررزم جو ہو رہی تھی یا جو افغانستان کے اندر انویژن تھی یا جو گورنمنٹ تھی غنی کی, اٹ از آل امریکن انٹرسٹ. سو ظاہر ہے پھر دیٹ واز پارٹ آف دی امریکن نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی. تو اب وہ نہیں ہے سچویشن, اینڈ دی امریکنز ایک لانگ ڈسٹنس قسم کی تھوڑا سا انٹرسٹ ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی ایسے ٹیررسٹ گروپ نہ کنسالیڈیٹ کر لے پاور کو جو کہ کل کو لائک القاعدہ وہ پھر امریکہ کے لیے پرابلم بن جائے, مگر ابھی اٹس ناٹ اے سیریس ایشو. سو اس لیے اتنی توجہ نہیں ہے اس کی طرف. سو دیٹس انڈرسٹینڈیبل. آئی اگلی بات آپ نے جو کہی کہ جی لگتا ہے ایسے ہے کہ چائنا کے ساتھ کوئی مفاہمت ہو گئی ہے یا اس قسم کی کوئی بات ہے. نہیں, دیٹ از ناٹ ٹرو. ان فیکٹ دی اپوزٹ از ٹرو. وہ یہ ہے کہ پہلے ایک ملٹی پولر ورلڈ نہیں تھا, اٹ واز یونیپولر ورلڈ. امریکہ واز اے سول سپر پاور. باقی لوگ کمپٹیشن ادھر ادھر ہو رہی تھی بٹ دیر واز نو میجر ایشو, اور نیٹو واز دا مین ایشو اینڈ فار امریکہ. مگر اب یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے انڈر ڈونلڈ ٹرمپ ریکگنائز کر لیا کہ اٹس اے ملٹی پولر ورلڈ, اور اب رشیا اینڈ چائنا آر ٹو گریٹ پاورز. امریکہ از نو لانگر دی اونلی گریٹ پاور. ایک تو یہ دس از ون آف دا ریزنز وائی وہ سمجھ رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انسٹیڈ آف ملٹری آپریشنز اینڈ ملٹری وارفیئر وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹریڈ کے ذریعے اپنے مفاد کو بڑھائیں گے. تو ایک تو یہ بڑا واضح ہو گیا کہ دے آر نو لانگر تھنکنگ دیٹ اٹس اے یونیپولر ورلڈ اور ہم جو چاہیں کر لیں. دے نو دے کانٹ ڈو اٹ. دیٹس نمبر ون. دوسری چیز وہ یہ نہیں بالکل کہ چائنا کے ساتھ, وہ تو دے سی چائنا از دا بگیسٹ تھریٹ ٹو دیم بہت اسپیشلی اکنامکلی. مگر یہ دے آلسو ریکگنائز کہ چائنا کے پاس جو ویپنز ہیں اور جو ٹریننگ ہے ان کی, وہ جب چاہیں تائیوان کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. امریکہ جو ہے جس دن چائنا نے یہ فیصلہ کیا کہ چائنا وانٹس ٹو سیز تائیوان, وہ کر لیں گے امریکہ کہ کچھ بھی نیوی اور وہاں ایئر فورس کچھ نہیں کر سکتی. اینڈ جاپان اینڈ فلپینز وغیرہ یہ کوئی مدد نہیں کر سکتے. چائنا از فار ایڈوانسڈ. ابھی جو ساری چیزیں آ رہی ہیں, چائنا از ان پوزیشن ٹو ٹیک اف اٹ وانٹس ٹو ملیٹریلی ٹیک تائیوان. اور بائی دا وے میرا خیال ہے پریزیڈنٹ شی نے یہ اشارہ کر دیا ہوا ہے اپنی فورسز کو کہ نیکسٹ ایئر از دا ایئر وی ٹیک تائیوان. تو امریکہ از پیوٹنگ اوے. پیوٹ سے مراد ہے کہ اس وقت یورپ میں ہے, اٹ از موونگ اینڈ از ٹیکنگ its focus now will be in the south, in the Pacific area and the China area. اور اسی لیے یہ جو ابھی ڈرلز ہو رہی ہیں نا وینیزویلا کے ساتھ, یہاں یہ بھی آئی تھنک اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز اینڈ رشین انفلوئنس آ گیا ہے. ابھی انہوں نے وینیزویلن شپس جو آئل کیری کر رہی ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی, ٹینکرز کو اور چھوٹی بوٹس کو. تو اب پتہ کیا چلا کہ وینیزویلنز نے چائنیز شپس جو ہے ان کو ہائر کر لیا, اور چائنیز شپس جو ہیں دے ول بی کیرنگ دی آئل. تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم فار امریکہ. اگر امریکہ نے کسی چائنیز شپ کو اٹیک کیا, دیٹ ول کریٹ اے نیو ڈائمینشن ان دس ہول وینیزویلا کا جو اس وقت جو ہاٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے. سو نو, چائنا کے ساتھ امریکہ از ریڈی ٹو کمپیٹ وتھ چائنا, بٹ چائنا کے ساتھ پنگا نہیں لے گا یہ امریکہ. ٹھیک ہے عمر, آپ نے جانا کہ محور بدلنے کے محرک کیا ہیں. اس کے علاوہ برے والا سے پروفیسر عثمان اسحاق صاحب, ساجد چونیا سے, شاہد سعودی عرب سے, عمیر سویڈن سے, ظفر نامعلوم مقام سے, آپ سب کے سوالات کا شکریہ. آنے والے پروگرامز میں ضرور شامل کریں گے, جواب لیں گے سیٹھی صاحب سے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت.